अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। ईरान पर इसराइली हमले के बाद मिडल ईस्ट की सूरत हाल संगीन हो गई है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई, अब इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी है और मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि सरप्राइज़ मिलेगा, स्क्रीन के साथ जुड़े रहें, बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे विजुअल्स दुनिया को देखने को मिलेंगे जो सरप्राइज़ कर देंगे। उसने अमेरिका को, फ्रांस को और इसके साथ साथ बरतानिया को इंतबाह भी जारी किया है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और ईरानी सदर का भी रब्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान एक पॉलिसी बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमान में जो दिया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इसराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। ये आप सुन रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में क्या पॉलिसी बयान दे रहे हैं, इत्तेहाद उम्मत की बात कर रहे हैं, इसराइल के साथ जिन मुस्लिम ममालिक ने ताल्लुकात अपना रखे हैं उस पर भी तबसरा कर रहे हैं। अब मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है ये किस जानिब जाएगी, यहाँ पर एंड गेम क्या होगी, ये बड़ा एक अहम सवाल है। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। हम ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, दफाई एनालिस्ट हैं। आतर काजिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इसके साथ जमील अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दफाई एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जी मौजूद मेहमानों का। खान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या इतनी ईरान के पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि सूरत हाल अगर यूँ ही चलती रहती है तो सस्टेन कर सके? पहले तो आदिल बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। 2022 में जो सेंटकॉम के जो कमांडर थे जनरल मैकेंजी, उनके हिसाब से ईरान के पास तकरीबन 3000 प्लस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है। कल रात उन्होंने 150 से 200 के यूज़ किए। तो अगर वो इसी हिसाब से चलते रहे, ठीक है ना, तो वो एटलीस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट को 3 से 4 हफ्ते तक खींच सकते हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल जो एक सवाल पूछने के है हम लोगों के लिए कि क्या इजराइल के पास इतने मिसाइल हैं अपने आयरन डोम में कि वो इन सब मिसाइलों को रोक सकें, ठीक है। सो जो आयरन डोम है वो तो एक वन टाइम यूज़ के लिए होता है, या मैक्सिमम 7-8 बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी तरफ आ रहे हों तो आप उनको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन 3000 मिसाइल्स अगर ईरान इरादा करता है कि हम इसको फायर करेंगे, तो क्या वो 3000 मिसाइल्स को रोक सकता है? कल आपने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़ा मॉडर्नाइज्ड वेपन मौजूद है और मज़ीद खपत भी मिल सकती है उसको। जी, दोनों साइड्स जो हैं वो अपने बेस्ट वेपन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। इजराइल ने F-35 एम्प्लॉय किया है, उन्होंने F-16s को एम्प्लॉय किया है, उन्होंने F-15s को एम्प्लॉय किया है, और वो बंकर बस्टर मिसाइल्स के थ्रू या बॉम्ब्स के थ्रू वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह ईरान भी दूसरी साइड के ऊपर अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। काजी साहब, एक जो यहाँ पे हम बात देख रहे हैं कि सरप्राइज़ आ सकता है, ईरानियन जो क़यादत है वो कह रही है, उनका मीडिया इस पर बात कर रहा है, क्या सरप्राइज़ हो सकता है अगले चंद घंटों में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं पता, पर जब आप एक सियासी बयान देते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक सियासी कॉनोटेशन भी होती है। अगले आपका जो हरीफ है आपने उसको कंफ्यूज भी रखना है, तो ये इस पार्ट ऑफ, इसलिए कि जिस किस्म के बयानात का भी आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने ऐसा असला दिया हुआ है जो पता नहीं वहाँ पे क्या कर देगा, तो ये बुनियादी तौर पे उसका आगे से जवाब है कि भाई हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सरप्राइज कर देगी। देखिए, अभी जो एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे, बड़ा ये वैलिड पॉइंट है। अगर आप अभी तक जो मिसाइल फेंके हैं ईरान ने, कहा जा रहा है कि जी 100 के करीब उन्होंने फेंके, लेकिन एक्चुअल जो इसराइल तक पहुंचे हैं, इसलिए कि रास्ते में बहुत मेहरबान हैं जो अपने बड़े ममालिक हैं जिन्होंने रोके, वो तकरीबन 60 के करीब हैं। उन 60 में से भी 7 जो हैं वो पेनिट्रेट कर गए हैं। तो अगर वो इकट्ठे, ये फर्स्ट वेव थी, अभी स्टार्ट हुआ है। आप इमेजिन करें कि अगर फर्स्ट वेव पे 7 पेनिट्रेट कर गए हैं, सेकंड पे हो सकता है 10 करें, थर्ड पे हो सकता है 15 करें, तो ये इसराइल को भी पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। फिर
جس قسم کی پکچرز اسرائیل نے ریلیز کی میڈیا کو بلا کے دیکھیں جی ہماری آبادی پہ آ کے لگا، ایک طرف تو دیکھیں بہت سارے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اسرائیل پہ حملہ ہوا ہے، لیکن وہ یہاں پہ وکٹم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری سیولین آبادی انڈر اٹیک آ گئی ہے۔ آپ نے جو تباہی ایران میں کی ہے یہ تو اس کا عشر اشیر نہیں ہے، اور آپ نے جو تباہی غزہ میں کی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے، تو میرے خیال میں اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ایران کی کیپیبلٹیز ہیں، لیکن ایک نیشن جو مسلسل کرپلنگ اس میں سینکشنز کی گرپ میں ہو، اس کے لیے زیادہ دیر سسٹین کرنا، میرے خیال میں جتنا ایران نے اب تک سسٹین کیا ہوا ہے یہ ان اٹ سیلف از اے میریکل ٹو بی آنیسٹ، اس کے اوپر ہر قسم کی سینکشنز ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ چلے گا آگے، اور اس لیے کہ اس کا بنیادی مقصد رجیم چینج ہے وہاں پہ۔ اگر آپ مغربی تجزیہ کاروں کو سنیں، آپ اسرائیلی میڈیا کو پڑھیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک وہاں پہ حکومت تبدیل نہیں ہوگی یہ خطرہ وہاں پہ رہے گا۔ تو وہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے نا، وہ صدام حسین والے، وہاں سے معاملہ شروع ہوا، پھر رجیم چینج پہ گیا، کولن پاول صاحب نے کہا، اور اس زمانے میں کل برادی صاحب تھے جو IAEA کے سربراہ تھے، اور بہت ساری چیزیں، احمد البرادی صاحب، ایجپٹ سے ان کا تعلق تھا۔ تو اب بھی اسی قسم کی ہم باتیں سن رہے ہیں، پر میرے خیال میں جو اس میں مین گول ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسی حکومت ہو جو جیسے شام کے اندر انہوں نے چیزوں کو نیوٹرلائز کیا ہے، دیگر جگہوں پہ کیا ہے، وہاں پہ بھی ایک فرینڈلی حکومت چاہتے ہیں غالباً۔ مطلب رجیم چینج ہوگی لیکن ایران میں شاید اتنا ممکن نہیں ہو پائے گا، لیکن جس طرح ایک ہم نے دیکھا کہ ٹاپ جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا پہلے چند گھنٹوں کے اندر۔ جنرل صاحب، اس کے بعد کم بیک ایران کا کس طرح سے اس نے جوابی کارروائی کی اور اپنے جو اہداف ہیں ود ان اسرائیل ان کو نشانہ بنایا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہنگامہ ہوا ہے، ہم صرف اسرائیل کا نام کیوں لے رہے ہیں بیچ میں؟ اس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور دوسرے جو ممالک ہیں اس خطے کے وہ بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل ہو سکا کہ اسرائیل کے 200 جہاز آئے اور انہوں نے بغیر کسی ایسی اس کے حملہ بھی کیا، ایران پہ نقصان بھی پہنچایا، اور ایران کو یہ کمزوری بھی ایران کے سامنے آئی کہ وہ اس کا ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھایا انہوں نے۔ لیکن حیران کن طور پر اب دیکھیے کہ جن کو سٹرائک ہوتی ہے ان کی، اور ودن وہ آورز، میں سمجھتا ہوں کہ لیس دین 24 آورز وہ تیار بھی ہوتے ہیں، ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ریئیکٹ بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، جس سے اسرائیل کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں مدنظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اب بات جو ہو رہی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کیا کیپیسٹی ہے اسرائیل کی، وہ کس حد۔ میں ہتھیاروں کی بات اس سے نہیں کر رہا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی کبھی کمی نہیں ہوگی، امریکہ ساتھ ہے، برطانیہ ساتھ ہے، فرانس ساتھ ہے، دوسری مغربی ممالک ساتھ ہے، بلکہ کئی فرنٹ پہ آلریڈی وہ انگیج ہے، غزہ پہ وہ ابھی بمباری کر رہا ہے، یمن پر، باقی سیریا میں کاروائیاں کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے ان کو ہتھیاروں کی کمی نہیں ہوگی، مسئلہ یہ ہوگا کیا اسرائیل یہ نقصان سسٹین کر سکتا ہے جو ایران پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کو۔ تو یہ ایسا ایک سوال ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جواب ہمارے لیے بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھنا۔ یہ وقت تھا کہ اسرائیل بہت بڑا نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل جو 1973 اور اس سے پہلے کا تھا، آج کا اسرائیل اس سے مختلف ہے، اور اس کے پاس اتنی سسٹین کیبلٹی نہیں ہے کوئی لگاتار نقصان ہوتا رہے، برداشت کرتا رہے، ہیومن ریسورسز کا دوسرے کا اس میں۔ اب آتے ہیں کہ ایران کی کیا صورتحال۔ دیکھیے، ایران کو اس بات پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ اگر آج کوئی ملک کھڑا ہے پورے زور کے ساتھ، وہ صرف پاکستان ہے۔ باقی چین نے، روس نے ضرور مدد کی ہے اس کی، لیکن اگر پوری طرح کھل کر پاکستان کھڑا ہے اور ہر طرح کی سپورٹ دے رہا ہے تو صرف پاکستان ہے۔ کیوں؟ اس کے باوجود کہ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اس کے باوجود کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، اس کے باوجود کہ رضا شاہ پہلوی صاحب جب شہنشاہ تھے یہاں پر ارلی 70s میں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان میں معاملات بگڑتے ہیں تو ہم بلوچستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ میری کہنے کی بات یہ ہے کہ ایران کو بھی اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا، اور پھر جس طریقے سے مطلب حال ہی میں بلکہ ہم نے ایک بارڈر پہ ٹینشن بھی دیکھی، اور اس کے بعد چلیں ان کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے، چیزیں نارملائز ہو گئی۔ اس طرف میں آ رہا ہوں، جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے بھارت کو پذیرائی کی ہے ایران نے، چاہے بندرگاہیں ہو اس کی، چاہے وہ سڑکیں بنانا ہو، چاہے دوسرے ہو، اور جس کی آڑ میں بھارت نے اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا، اور آج کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ اس میں جو 73 آدمی پکڑے گئے ہیں جاسوسی کے الزام میں، اس میں 13 بھارتی ہیں۔
تو بھارت اسرائیل اور امریکہ مل کر تو ایران کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے، ایران کے اندر بھی کام کر رہا ہے، اس سال مل کر مطلب رو جو ہے وہ ایران کے رستے پاکستان میں بھی کہہ لیں کہ حالات خراب کرتی رہی، اور اب یہ بھی ایران بھی جو ایک کہہ لیں کہ انٹیلیجنس فیلئر ہمیں نظر آیا ہے، یا جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، فوٹیجز بھی اسرائیلیوں نے جاری کی ہے کہ وہیں سے کچھ جو ہے ڈرون اٹیکس اندر سے ہی آپریٹ کیے گئے ہیں، تو یہ الارمنگ صورتحال ہے خصوصاً ایران کے لیے. ٹھیک ہے جمیل احمد خان صاحب، برنی سینڈرز جو ہیں ان کا آج ہم ایک بیان دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے انگیج کر رکھا تھا ایران کو، ابھی سنڈے کل کے روز جو ہے ایک عمان میں نشست بھی ہونا تھی، اسے پہلے جو ہے حملہ کر دینا، لیکن حملے سے پہلے آل دو امریکنز کو آگاہ کیا گیا، لیکن ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب جو ہے حملہ کر دینا ایران پر. جی برنی سینڈرز نے تو بڑے واضح الفاظ میں، اور برنی سینڈرز تو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں اپنے پارٹی کے، تو ان کی اپنی اہمیت امریکہ میں کافی اس کی افضلیت ہے، اس اہمیت کی ان کی بات سنی جاتی ہے. تو آج تو آپ برنی سینڈرز کو سن رہے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ باقی لوگوں کو بھی سنیں گے. تو اس لحاظ سے تو یہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو اس میں بھی اس قسم کی ڈفرینسز پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب وہ کھل کے آنا شروع ہو جائیں گے. دراصل امریکہ میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے تمام کے تمام ان کی پیروں میں جو زنجیر ہے، اور میں اس کو کہنے میں اس لیے کوئی اور نہیں سمجھتا کہ ایویڈنس اس کا موجود ہے ایک کتاب کی شکل میں، جو کہ ایک امریکن پروفیسر جان میئر کا لکھی ہوئی کتاب ہے اسرائیلی لابی. ان کا بہت زیادہ تسلط ہے کانگریس پر، پینٹاگون پر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، میڈیا پر، ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں. تو اس لیے یہ جو میر شائمر کہتے ہیں اور جو بہت سارے دوسرے افراد کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کے اگر خلاف بھی کوئی بات ہو اور اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہو تو وہاں فیصلہ اسرائیل کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسرائیلی اتنی مضبوط ہے وہ لابی. امریکہ از اسرائیل، امریکہ از اسرائیل اینڈ اسرائیل از امریکہ، یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. اب اس کی زمینی حقائق کے حساب سے ثبوت دیکھ لیں اور پھر آ جاتے ہیں کہ آج اور کل کا واقعہ کیا ہے کچھ چند منٹوں کے لیے. تو پہلے اس کے حقائق یہ ہے کہ امریکہ کی طاقت اگر اسرائیل کو نہ ہو تو وہ وہاں اس خطے میں مہینوں بھی زیادہ قائم نہیں رہ سکتا ہے. یہ سارے جو اس وقت ہائپر نیشن میں گئے ہوئے ہیں ہمارے سربراہان اور ہمارے ارد گرد کے ممالک جو اسرائیل کے ہیں، جو جینوسائڈ ہوتا ہوا دیکھتے رہے اور مسلسل دیکھتے رہے، OIC کے پلیٹ فارم سے صرف مذمت در مذمت کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکے، اس کی وجوہات بھی تو کوئی ہوں گی نا. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو اس علاقے کے اور زیادہ تر OIC کے ممالک کے جو سربراہان ہیں، ان کے تانے بانے اور ان کا انٹرسٹ کافی حد تک ان کو جکڑا ہوا ہے ویسٹ نے، اور خاص طور پر امریکہ نے. یہاں پہ انٹرسٹ بھی ہے، لیکن ساتھ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلم امہ میں ایک طویل عرصے سے ایک کانفلکٹ چلتا آیا ہے، یہ کنٹریز آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سفارہ رہی ہیں، وہ بھی تو تلخ جو ہے وہ حقیقت ہے. بلکہ ایران کے حوالے سے اگر ہم سے بات کر لیں تو عرب ورلڈ کو خاصی ریزرویشنز بھی رہی ہیں اس کی پراکسیز کے ذریعے، جس طرح اس نے ریجن کے اندر سامو پلے کیا، آل دو اسرائیل کو بھی ڈیمیج کیا، لیکن جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی اس پہ تحفظات رہے ہیں. سعید صاحب، F-35 ہم نے رافیل گرا دیا انڈیا کا، دنیا نے مان لیا، اب اطلاعات ہے کہ 3 F-35 جو ہے ایرانیز نے نیچے پھینک دیے ہیں. گریٹ وکٹری. اگر ایکچولی ابھی تک کوئی کنفرم نیوز تو کسی طرف سے نہیں آئی ہے، لیکن اگر ہوا ہے تو آئی تھنک یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے، کیونکہ F-35 جو ہے وہ دنیا میں امریکن ٹیکنالوجی کا سب سے اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے. اور آج تک F-35 رافیل کی طرح کسی جنگ میں کہیں نہیں گرا تھا، اور آلموسٹ F-35 کو آپریشنلائز ہوئے تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں. سو اگر ایران نے 3 F-35 گرا دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایران پہلی کنٹری بن گیا ہے جس نے F-35 کو کامبیٹ میں گرایا ہے. سو یہ پہلی بات تو ایران کے لیے بڑی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، سیلف پروٹیکشن سسٹم ہے، اس کا مطلب ہے کہ S-300 اور جو ایک ان کا اپنا انڈیجنس سسٹم ہے تو وہ اچھا سسٹم ہے. یعنی کہ انہوں نے اس سسٹم کے تحت اگر 3 اتنے 5th جنریشن جہاز گرا دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ سسٹم
از ویری آپریشنل اور وہ ایک اچھے سسٹم کے اندر کاؤنٹ ہو سکتا ہے. سو میرے نزدیک تو جی اٹس اے گریٹ وکٹری. اگر بلکہ انڈینز بھی سوچ رہے تھے F-35 لینے کا, تو اس کے بعد رافیل پہلے, یہ تو F-35 ابھی تک جو ہے نا اصل میں یہ جو جہاز تھے رافیل یا F-35 یا F-15 یا F-16, یہ کبھی ایسے علاقے میں استعمال نہیں ہوئے تھے جہاں اپوزنگ فورس کے پاس بھی اتنی اچھے جہاز ہوں یا اتنے اچھے پائلٹ ہوں, ایئر فورس ہو. ٹھیک ہے, تو اب جب کہ اس طرح ہو رہا ہے, دیکھیں ہمارے کیس میں یہ تھا کہ ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ ایک کمپیریزن تھا, لیکن جو ہم نے ایج لیا وہ ہم نے اپنے ہیومن ریسورس, اپنے پائلٹس, انجینئرز اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کی بنا کے اوپر لیا. ادھر جو ہے مقابلہ ہے 5th جنریشن ایئر کرافٹ ورسز گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز, اور اس طرح لگتا جو ہے کہ ایرانین ایئر فورس ہے اس کے پاس تو کولڈ وار کے پرانے ایک F-14 ہیں, Su-30s ہیں کچھ, تو وہ, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایرانین ایئر کے اندر ایرانین ایئر فورس اس وقت کوئی اتنا ڈومیننٹ رول پلے نہیں کر رہی, یا وہ کوئی امریکن ایئر فورس کو یا اسرائیلی ایئر فورس کو کوئی اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں دے رہی. زیادہ تر اس وقت جو ایرانین ایئر سپیس ہے وہ ان کی ایئر ڈیفنس کمانڈ نے سنبھالا ہے. اور اگر یہ کچھ فوٹیجز آئی ہیں یا کچھ چینلز نے کچھ تصویریں ریلیز کی ہیں, اگر وہ ریکیج صحیح ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پائلٹ بھی ہے, ایک خاتون پائلٹ ہیں, اگر وہ واقعی ہے تو پھر آئی تھنک دس ول بی اے بگ سیٹ بیک فار اسرائیل ایز ویل ایز فار. اچھا, کل رات گئے سے ساری خبریں جو ہیں چل رہی ہیں کاظمی صاحب کی, کچھ خاتون پائلٹ جو ہے اس کو بھی کیپچر کر لیا, پکڑ لیا گیا ہے. اب چلیں میڈیا کے سامنے آئیں گی تو اس کی تصدیق یا تردید ہو جائے گی. اسرائیل کو بیک کر رہا ہے امریکہ. امریکہ چاہے تو اسرائیل سم ہو رک سکتا ہے, لیکن اس کا اس طرح کے معاملات لگ نہیں رہے. لیکن امریکہ کے اندر سے اس طرح میں بات کرتے جو آوازیں آ رہی ہیں برنی سینڈر کہ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ امریکہ کی اشیر بات کے ساتھ اسرائیل جو ہے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے. دیکھیں, ایک تو میڈیا کی اپنی امیجنیشن بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. پاکستان نے جب طیارے گرائے تھے تب بھی خاتون پائلٹ کا ذکر ہوا کہ انڈیا کے ہم نے خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا. دوسری بات یہ کہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ مودی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے نتن یاہو سے بات کی ہے, تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ نتن یاہو کا بھی برا ٹائم شروع ہو گیا. مگر مودی صاحب سے اگر وہ جنگ کا مشورہ لے رہے ہیں جو ابھی ہم سے ہار کے گئے تو پھر ان کا جو حال ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یقیناً اس میں امریکہ کا آشرواد ہے. بلکہ پھر یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کر لیں, ابھی ریسنٹلی پاکستانی جو قیادت ہے وہ ایران کا دورہ کر کے آئی ہے, بلکہ جتنے برادر اسلامی ملک جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا, ترکی تھا, آذربائیجان تھا, ایران تھا, تو ہماری لیڈرشپ وہاں گئی ہوئی تھی. شاید کوئی ہاں نہیں وہ لیڈرشپ تو گئی تھی. دیکھیں سیاسی لوگ تو دیکھیں نا, ادھر میاں صاحب کو کہتے تھے کہ ساری جنگی پلاننگ انہوں نے کی ہے. اب یہی ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کوئی پلان بنا کے ایران کو بھی دے دیا. پر اینی وے وہ تو گراؤنڈ پہ جو ان کی فورسز لڑنے, جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی نا, بار بار کہا جاتا ہے کہ جی رافیل کہیں نہیں گرا, F-35 کہیں نہیں گرا. بھائی آپ نے جنگ لڑی کون سی ہے؟ آپ تو وہ مرے ہوئے لوگوں کو جا کے مارتے ہیں, بمبارمنٹ کر کے آئے اور چلے گئے, بمبنگ کرتے ہیں. کبھی آپ لیبیا پہ جاتے ہیں, لیبیا کی کون سی ایئر فورس تھی, کبھی آپ شام پہ جا کے حملہ آور ہوتے ہیں, کبھی آپ ڈیزی کٹر گراتے ہیں آ کے کدھر افغانستان کے اندر. تو انہوں نے تو کسی بھی مد مقابل کے ساتھ جنگ لڑی نہیں ہے, انہوں نے تو عوام کے اوپر بم برسائے. اب کیا اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے غزہ میں؟ اور اگر آپ اسرائیلی میڈیا دیکھ لیں اس پہ لکھا ہوتا ہے 600 دن ہو گئے جی وار کے. یہ کون سی وار ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ان کا مقابلہ ہوگا جو ہوا پاکستان میں. اس میں J-10C جو ہیں وہ بڑے زبردست آ رہے ہیں, لیکن ہمارے پائلٹس, ہماری افواج, ان کا جو کردار تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا, اس پہ عرب جو وار ہوئی تھی 60s کی, اس میں بھی پاکستان کے پائلٹس کا ذکر آتا ہے اور وہ ساری چیزیں. پر اب یہ چیزیں آگے کس طرف جائیں گی؟ کیا امریکہ کے آشرواد سے ہو رہی ہیں؟ جی یقیناً ان کے آشرواد سے ہو رہی ہیں, اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کوورس کر کے ان سے کوئی ڈیل وغیرہ سائن کروا لیں. مجھے اتنی جلدی چیزیں اس طرح نتیجے پہ پہنچتی ہوئی نہیں لگتی, کیونکہ پوتن صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ میں یوکرین کو بہت جلدی جو ہے ان کو ایک طرح سے کر لوں گا, کنٹرول کر لوں گا. لیکن جس طریقے سے وہاں پہ اسلحہ پمپ کیا گیا, تو بہت ساری پارٹیز اس وقت دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں جو ایران کی بھی مدد کریں گی, اور آگے پیچھے ایران کے آپ کو پتا حزب اللہ بھی ہیں, ہوتی ریبلز بھی ہیں, آلدو کہ شام میں کافی حد تک انہوں نے لیکن جن کو ایران کی آپ سب ہم پراکسیز جن کو ہم کہتے رہے ہیں, حزب اللہ کو سپورٹ کرتا رہا ہے, حماس کو سپورٹ کرتا ہے, ہوسیز کو سپورٹ کرتا رہا ہے, لیکن ان کی سپورٹ سام ہو جس طرح ایک پورا پلان کے ساتھ اسرائیل نے ان کے خلاف پہلے کارروائیاں کی, ان کی پوری قیادت کو ایلیمنیٹ کیا. تو کیا اس ٹائم وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دے سکیں؟ بڑے اہم کوشچن. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو مسلم امہ کی بات ہو, وزیر دفاع نے پارلیمان میں کہا ہے کہ وٹ نیکسٹ, اگلا کون ہو سکتا ہے, مطلب تو امت کو اس ٹائم جو ہے نا یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اس کو ڈسکس کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज वज़ीर दिफा ने जो पार्लियामेंट में बात की है बड़ी अहम है। जिस तरह इजराइल जो एक्सपेंशन चाह रहा है, जो उसके अज़ाइम है, जो उसके मकासद है, उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अगले अहदाफ कौन से हो सकते हैं? ये बड़ा एक अलार्मिंग जो है सूरत हाल। जनरल साहब, वज़ीर दिफा का जो आज पार्लियामेंट में बयान है, उम्मत की यकजहती की वो बात कर रहे हैं, वो जो अपनी डिफरेंसेस हैं, जो तकसीम है, उसको ख़त्म करने की बात करें, क्योंकि अज़ाइम जो इसराइल के हैं वो वाज़े हैं। ग्रेटर इसराइल, वो उसका एक प्लान है, उसकी एग्जीक्यूशन की जानिब वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप देखिए, जब हम कहते हैं अमेरिका सुपर पावर है, तो उसकी हम सिर्फ मिलिट्री पावर की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक पावर की बात नहीं कर रहे, वो इस्तेमाल कैसे करता है। उन्होंने मिडिल ईस्ट का नक्शा, अगर आप देख लीजिए आज का जो नक्शा है, आज से 20 साल 25 साल पहले का नक्शा देख लीजिए, आपको वाज़ेह हो जाएगा किस तरीके से उन्होंने इस खित्ते में तब्दीली लेके आए हैं, वो कैसे उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को कैसे ज़ेर किया है। लीबिया का हाल देख लीजिए, सीरिया का हाल देख लीजिए, इराक का हाल देख लीजिए, अल्जीरिया के साथ जो किया गया वो आप देख लीजिए अभी सामने, और जिस तरीके से ईरान पे सैंक्शन लगाई रखी उन्होंने और आज हमलावर हो गए उसके ऊपर, तो भी सामने है सारे उसके। और किस तरीके से देखिए कि हमारे खुद ही मुस्लिम ममालिक ने उनको डील ऑफ द सेंचुरी, फिर इब्राहिम अकॉर्ड्स के लिए उनको खुशामदीद भी किया, उनके साथ मिलकर काम भी किया। और अगर ये गज़ा वाला मसला ना होता तो शायद सऊदी अरेबिया के आज इज़राइल के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाते। और ये सब कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं। तकसीम जो है ना इस वक्त जो इस्लामी दुनिया में है, एक तो जो अरबी और अजमी का मसला ईरान का चल रहा था सऊदी अरेबिया के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ, वो ईरान की अपनी गलती भी थी, बाकी भी मसाइल थे उनके साथ। फिर अरब्स और नॉन अरब्स का भी एक डिवाइड है। आप देखिए, उन्होंने एक खलीजी कौंसिल बना के रखी हुई है, अरब कौंसिल बना के रखी हुई है, तो वो अपने मफादात के लिए उनको मिलकर बैठ जाते हैं उसमें। तो जो बाकी इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, बाकी जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है या तुर्की जैसे मुल्क हैं, उन्होंने अपने आप को कहीं, वो एक प्लेटफॉर्म बना था जहाँ पे कोई टेक्निकल एजुकेशन वगैरह की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद हम उसको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि ये जो नॉन अरब मुल्क हैं, और इनको भी अपना वेट इनका बहुत ज़्यादा है। आप तुर्की को देख लीजिए, इसमें पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, इंडोनेशिया बहुत बड़ी पावर वो शामिल है, मलेशिया शामिल है, और वस्ती एशियाई रास्ते, इस्लामी रास्ते वो शामिल है इसमें साइड। तो वक्त ये है कि हमें इन सब को अपना, अगर हम अपने एक क्राउड बना सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम ये मुस्लिम उम्मा की बात हम कर रहे हैं, तो मुस्लिम उम्मा में जब तक के तसल्लुत आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में जो हमारे अरब दोस्त हैं उनका रहेगा, तो फिर मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद को आप भूल जाइए इसमें, क्योंकि उनके बड़े वाज़ेह इंटरेस्ट हैं। अभी रिसेंटली जब ट्रम्प साहब गए हैं, तो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है वहाँ पे। कतर ने उनको एक बाकायदा जहाज़ भी अतिया किया है वगैरह वगैरह। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एक रियलिस्ट के तौर पर और ग्राउंड रियलिटीज़ के तौर पर हम देखना पड़ेगा। और ये वक्त है ईरान को भी बात समझने का। पहले मैं इसकी ईरान को भी बात समझने की जरूरत है। क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान खड़ा है उसके साथ, और पाकिस्तान सिर्फ सफारती और डिप्लोमेटिक उस पर नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान हर तरह से साथ खड़ा हुआ इसमें। ये क्या वजह है इसकी कि भाई ईरान खुद अपने आप को तनहा इस वक्त पा रहा है इसमें। तो ईरान को भी अपने घोड़े से थोड़ा नीचे उतरने की जरूरत है। तो जहाँ तक देखिए उम्मा की बात हम करते रहते हैं, होना चाहिए, हम भी चाहते हैं सब मिल के बैठ के बात करें, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब आप करने जाएंगे तो आप, पाकिस्तान ने कोशिश की थी बात कि भाई जो पिछले वज़ीर आज़म थे इससे पहले PTI के जो इमरान खान साहब थे, कि कुछ अलहदा कुछ कर सकें, लेकिन मजबूरन को बैकआउट करना पड़ा। उसके बाद जो तुर्क वज़ीर आज़म ने कहा चूँकि पाकिस्तान के इतने लोग वहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, उनको निकाले जाने खतरा था। मतलब कहीं ना कहीं सामहाउ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपनी, हर कंट्री अपना मुफाद और अपनी मजबूरियां देखकर जो है बैकवर्ड। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ठीक है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अगर हम देखें तो चाइना और रशिया बड़े की प्लेयर हैं इस रीजन के अंदर। वो पहले माजी में सपोर्ट भी करते रहे, ऑल दो मगरिब ने बड़ी सेंक्शंस लगा रखी थी ईरान के ऊपर, लेकिन उस टाइम पीरियड में भी जमील अहमद खान साहब हमने देखा कि इन दोनों कंट्रीज़ ने खासा सपोर्ट किए रखा। टेक्नोलॉजी भी शेयरिंग होती रही, इंफॉर्मेशन भी जो है उसकी भी शेयरिंग होती रही। तो अब ये दोनों कंट्रीज़ इस पूरी सूरत हाल में ईरान के लिए क्या कर सकते हैं? इसको समझने के लिए जरूरी है कि जियो पॉलिटिकल मंजरनामा जो है उसको भी जरा नजर में रखा जाए, और वो ये है
कि इस वक्त दुनिया ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ, पहली चीज। दूसरी बात कि रशिया और चाइना ने मिलकर स्पेस में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, बल्कि स्पेस वेपनाइजेशन में अगली जंगें जो भी होंगी उसका जो हावी होगा स्पेस पर वही हावी होगा जमीन पर, यानी कि जैमिंग हो जाएगी और ये बड़े बड़े वारशिप वगैरह ये नाकारा हो जाएंगे। तो इस चीज को मैं यहाँ छोड़ते हुए आगे चलता हूँ कि रशिया का मुआहदा है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है ईरान के साथ, और उस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में एक क्लॉज ऐसी भी है कि जिसमें अगर किसी दोनों मुल्क को कोई किसी किस्म का नुकसान किसी तीसरे फरीक से पहुंचता है तो पहला फरीक दूसरे फरीक की मदद करेगा। मदद को ज्यादा वजाहत नहीं की है, इसकी मैं इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं, लेकिन चाइना का भी देखें 400 बिलियन का इंटरेस्ट है उन्होंने अपनी, एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दूसरी चीज ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये पूरा खित्ता जो है इससे चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट ये है। BRI इफेक्ट होता है, इनकी स्ट्रेटेजिक लाइन इफेक्ट होती है, इससे इनकी जो CPEC का भी ज़ाहिर इस पर फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें जो उनके मुआहदा है असल वो इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा ईरान का, जिसका कि अक्स मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो ये निशाने बिल्कुल चुन चुन के अहदाफ हासिल कर रहा है ईरान, आफ्टर ऑल उसकी अपनी भी कैपेबिलिटी तो होगी, लेकिन इसमें उनके जो मुआहदे हुए भी हैं ईरान, ये चाइना और रशिया जैसे जो स्पेस में जिनकी बहुत ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं, तो उसका भी कोई अमल दखल मालूम होता है। ये बात इस जगह पर। दूसरी बात कि आज जब हमला हुआ है ऑयल के तनसीबात पर और सबसे बड़े गैस रिजर्व पर ईरान के, तो ईरान ने तो पहले इसको रेड फ्लैग दिखला दिया था कि अगर हमारी एनर्जी के तनसीबात पर अगर हमला हुआ तो फिर आपकी कोई तनसीबात एनर्जी की नहीं बचेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी पहले गुफ्तगू हो चुकी है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि ईरान ने यह भी कहा है, बल्कि उनके एक MPs ने डिस्कस किया है कि बात ज़ेरे बहस आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जा सकता है। जब बल्कि जो रेड सी में चौक पॉइंट है वो ये भी बात होती है, होर्सेस जो है वो रेड सी में मतलब उसको वहां पे चौक कर दें जी। तो लेकिन अगर इस टाइम में करंटली हम देखें तो ईरान या फिर होर्सेस जो है वो क्या इस पोजीशन में है, क्योंकि अमेरिकन जो प्रेजेंस है इस रीजन में, इस रीजन के समंदर के अंदर समंदरों में वो आपके सामने है, तो क्या ये इस सूरत हाल में कहीं चौक पॉइंट जो है इनको बंद करने की पोजीशन भी है? सही साहब, क्या ये हो सकता है कि इन चौक पॉइंट्स को बंद करके एक प्रेशर जो है डेवलप किया जा सके? जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जा सकता है वो जो स्ट्रेट है जी, वो मेरे ख्याल 30 से 40 किलोमीटर लंबी है। सो उसको अगर वहाँ आप माइंस डाल दें या आप वहाँ जो ऑयल स्पेशली स्ट्रेट से गुजर रहे हैं आप उसको थ्रेटन करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली ऑयल की सप्लाई दुनिया को रुक जाएगी और एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो यस, इट कैन बी डन, होतीस कैन बी इफेक्टिव। देखिए असल में हमें ज़रा थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने क्या कहते हैं ऑपरेशन राइजिंग स्टार अनाउंस किया था, तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली डिफाइन किया था। और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जी कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। सो उन्होंने प्रिज्यूम किया था कि ईरान के पास अब इतना यूरेनियम आ गया है कि वो 9 से 10 एटम बॉम्ब्स बना सकता है। और उसके लिए उन्होंने जब अटैक किया तो उन्होंने 3 मेजर टारगेट्स लिए। एक उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट लिए, दूसरा उन्होंने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स थे वो लिए, और तीसरा उन्होंने जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी उनको लिया। अगर आप इसको देखें कि अभी तक जो 2 दिन की जंग हुई है, इजराइल हैज़ ओनली बीन एबल टू अचीव 1 टारगेट एंड दैट इज जो उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को शहीद किए। ना वो उनकी SSM फैसिलिटीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकें और ना ही उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स को इतना डैमेज किया कि जी के वहाँ से ईरान जो है वो अपनी कोई क्या कहते हैं फर्दर उधर से कुछ कर ना सके जी। मेरे ख्याल में अगर ये जंग लंबी खिंचती है जी, तो कहीं मुझे ये है कि
اسرائیل اور یو ایس اے جو ہیں وہ ایران کو مجبور نہ کر دیں نیوکلیئر ہونے کے اوپر. اگر ہم ان کی لاجک مان لیتے ہیں کہ ایران کے پاس اتنا نیوکلیئر مواد موجود ہے یا کہ وہ نیوکلیئر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وائی شوڈ دے ٹیک سو مچ آف بیٹنگ ایوری ڈے فرام اسرائیل؟ کیوں وہ اپنے لوگوں کو بروائیں, کیوں اپنی چیزوں کو ڈسٹروائے کریں؟ وہ نیوکلیئر دھماکہ کریں اور کہیں کہ جی ہمارا نیکسٹ ایسیسن جو آئے گا وہ نیوکلیئر ویپن کے ساتھ آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو پوری دنیا بیچ میں کود پڑے گی کہ یہ نہ کریں. اس کے کانسیکوینسز آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے ریجن میں بھی دنیا میں آئسولیٹڈ رہا ہے, ڈفرینٹ نوعیت کی سینکشنز بھی اس کے اوپر رہی ہیں. اگر جو ہم چوک پوائنٹ قاضی صاحب بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل ٹریڈ کو ڈیمیج کرے گا. اس پوری صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے پیوٹن, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کا بھی رابطہ ہوا, 50 منٹ بات ہوئی کہ چیزوں کو نارملائز کیا جا سکے. تو یہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب دنیا اس کو اتنا سینسٹیو ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر کہ اس پر بات چیت کر کے حالات کو کنٹرول کر لے. دیکھیں سینسٹیو تو یقیناً ہے, اوبیسلی ایک تو تیل کا پہلے آج ہی تیل کی کوئی 7-8% قیمتیں ویسے بڑھ گئی. اب وہاں پہ اوبیسلی سعودی عرب کے جہاز بھی جاتے ہیں, بہت سارے ممالک کے جہاز جاتے ہیں. اس حوالے سے ایران کا ماضی میں جو وہاں پہ ہم دیکھتے رہے چیزیں, وہ جو شپس ہوتی ہیں جو فلیگ کیریئرز ہوتے ہیں فرانس کے, امریکہ کے, ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے حوثیوں کی یا حوثیوں کی جانب سے, تو وہ تو اس میں تو وہ کافی حد تک وہاں پہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں. باقی اب ایران اور مسلم امہ اور کس قسم کا اتحاد ہوگا یا کس قسم کی بات ہوگی, جس طرح بھی آپ خواجہ آصف صاحب کا بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی آج فرمایا کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے. OIC نے فلسطین کے معاملے پہ کیا کر لی ہے, ایون کشمیر کے معاملے پہ کیا ایگزیکٹلی. آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے, جب پاکستان پہ حملہ ہوا تو کیا OIC ہمیں بچانے آئی تھی؟ جب تک آپ کا دفاع خود مضبوط نہ ہو کوئی آپ کو نہیں بچائے گا. بھول جائیں اس چیز سے کہ کوئی دیگر مسلمان ممالک آئیں گے. سارے آگے پیچھے نا, اسرائیل کے آگے پیچھے سارے مسلمان ممالک ہیں. مصر کا تو بارڈر بھی ملتا ہے غزہ سے, آپ کہہ رہے ہیں بلاکیڈ, تو بھائی مصر کیوں نہیں اپنا بارڈر کھول رہا, وہاں سے امداد بھیج دے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے نہیں آتا, نیشن سٹیٹس ہیں, آپ کا اپنا دفاع مضبوط ہوگا. اور یہ حالیہ ایپیسوڈ ہمارے سامنے ہے, جب پہلے مودی صاحب دھمکیاں دے رہے تھے, کتنے مسلمان ممالک نے کہا کہ ہم آئیں گے. جب ہم نے انڈیا کو ہرا دیا اچانک ہم برادر ہو گئے سب کے, اور سب نے کہا کہ جی پاکستان بڑا زبردست, پاکستان کی عزت بڑھ گئی جس طرح آپ نے جواب دیا. طویل عرصے سے مشکلات اس لیے کہ ہم خود مضبوط تھے نا, ہماری فوج مضبوط تھی, ہماری ایئر فورس مضبوط تھی. تو یہ کوئی امہ شمہ کسی کو کوئی نہیں بچانے آئے گی. یہ ایک میرے خیال میں پرانے کانسیپٹس ہیں. آج کل کے دور میں تو 2 قبیلے نہیں اکٹھے بیٹھتے, تو آپ سمجھتے ہیں 2 ممالک اکٹھے ہو کے لڑیں گے. ہاں مفادات اکٹھے ہوں گے تو سعودی عرب آپ کو امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا نظر آئے گا. فلسطین کا معاملہ, آپ ایک اسلامک ملک بتا دیں جہاں پہ مظاہرے ہوئے ہوں فلسطین کے حوالے سے, اکا دکا ہوئے ہوں گے. آپ تو مشرق وسطیٰ میں مظاہرہ نہیں کر سکتے فلسطین کے حق میں, اور آپ مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی فلسطین کا مسئلہ حل کرائیں گے. مظاہرے اگر کہیں پہ ہوئے, کہاں ہوئے؟ مغرب میں ہوئے, امریکہ میں ہوئے. کوئی بھی اسلامک ملک ایسا ہے جہاں پہ عادل صاحب ہمارے حکمران جا کے یا کوئی بھی جا کے ان کی عدالت میں کیس کر دیں؟ امریکہ جا کے, لنڈن جا کے کیس کر دیتے ہیں, اس لیے کہ پتہ کہ انصاف مل جائے گا. تو یہ باتیں کرنے کو سننے کو بڑی اچھی لگتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے آپ کا اپنا دفاع مضبوط ہونا چاہیے, اور پاکستان اس کی پرائم ایگزامپل ہے. ہمارا 7 گنا بڑا دشمن ہے. آج اگر ہم عزت سے وقار سے بیٹھے ہوئے, اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. یہ بہت ضرورت ہے. تو اس لیے جو مسلح افواج پاکستان کے قابل تعریف ہے کہ کس طرح انہوں نے بار کے حق میں کامیابیاں سمیٹی ہیں. چلیں اب ایک بریک کی جانب پڑھتے ہیں. بریک کے بعد یہ جان کریں کہ جو عالمی ادارے ہیں, یونائٹڈ نیشن ہیں, اس کا کردار اب کیا بچا ہے؟ صرف ایک مذمتی جو بیان ہے یہاں تک محدود رہ گیا ہے, اور جب اپنے انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو فوراً سے پہلے اجلاس بھی ہو جاتے ہیں. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو چھوٹے ممالک ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پر بات ہوتی ہے تو اس پر کسی کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یونائٹڈ نیشن میں فرانس اور سعودی عربیہ نے اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے اجلاس بلا رکھا تھا, ڈسکس کرنا تھا فلسطین کی صورتحال کو, وہ بھی منسوخ کر دیا گیا. اور جو یہ ادارے جس کے ہم بریک سے پہلے صرف بات کر رہے تھے, یہ صرف مذمتی قراردادوں تک ہی محدود رہ گئے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت نہیں رہی. جنرل صاحب, ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں بھی مذمت ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ویٹو کر دیتا ہے امریکہ, 14 ممالک ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, امریکہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے غزہ کے معاملے پر. تو جو یہ عالمی ادارے ہیں یہ بالکل غیر فعال ہو کے رہ گئے ہیں. جی بالکل, ان کی تو حیثیت اب صرف ڈیبیٹنگ کلب سے تو نہیں رہی. ابھی آپ دیکھ لیجئے غزہ کے بارے میں, آپ دیکھ لیجئے کشمیر آپ کے سامنے ہے,
کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ ایکچولی تو جو یہ بگ فائیو ہیں ان میں سے بھی آپ دیکھیے مغربی دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے تو باقی جو بگ فائیو ہیں اس میں سے چین اور روس بچتا ہے اس میں. تو اس لیے ان کی اہمیت میرا خیال میں اپنی افادیت یہ کھو چکے ہوئے ہیں. یو این کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. باقی جہاں تک دوسری لینڈنگ ایجنسیز یا ورلڈ بینک ہے یہ سارے وہ ان کی لونیوں کی حیثیت ہے ان کی. یہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں کے خلاف. جب بھی انہوں نے پاکستان کو دباؤ میں لانا ہے تو آئی ایم ایف حرکت میں آ جاتا ہے, فیٹ اپ بھی آ جاتا ہے, ورلڈ بینک بھی آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے غور کرنے کی ہیں. اور یہ جو اس وقت جو ورلڈ پاور بیلنس فلکس میں ہے اور یہ جو اس کی طرف آپ کو شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, میرا خیال ہے یہ پوری دنیا کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ اگر یہ مغربی دنیا سے جو ان کے جو فائنینشیل کیپٹل ہے وہ شنگھائی بن جائے اور جو دوسرے کیپٹلز ہیں وہ شفٹ ہو جائیں مشرق کی طرف, تو شاید یہ دنیا کے لیے بہتر ہوگا, کہ امن کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ اب تک تو امریکہ مزدور گھوڑے کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ چڑھ دوڑتا ہے بغیر کسی وجہ کے, چاہے وہ عراق ہو, سیریا ہو, لیبیا ہو, اب ایران کی باری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ختم ہو چکا ہوا ہے. اب ان ملکوں کو جو ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں, ان ملکوں کو سیریسلی مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہوگی کہ تاکہ یہ ان کی اجارہ داری ختم ہو تو ہی دنیا میں کہ امن کا چانس بن سکتا ہے. ورنہ دیکھیے امریکن وار انڈسٹری چلے گی نہیں اگر جنگ نہیں ہوگی. اسی طرح جو ان کی اکانومی ہے وہ اسی وقت تک رہے گی جب تک ان کو جو تیل سستا ملتا رہے, انرجی سستا ملتا رہے, اور ان کے جو ٹیکنالوجی ہے اپرنٹ ٹیکنالوجی وہ دنیا خریدتے رہے ان سے. اس کے علاوہ تو باقی تو ابھی سارا کچھ مشرق کی طرف بن رہا ہے, چاہے وہ چین ہے چاہے باقی دنیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بڑی سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے اور مغربی دنیا کی اجارہ داری جو ہے اس کو ختم کرنے کی. جیسا چین سرگرم ہے یا روس سرگرم ہے, ایران, پاکستان, ترکی, یہ سب مل کر میرا خیال ہے ہم کوشش کریں یہ کامیابی اس میں حاصل ہو سکتی ہے اور بیلنس آ سکتا ہے. جو ورلڈ جو پاور بیلنس جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. پاور بیلنس کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن اب وہ ہو نہیں پا رہا. کافی عرصے سے اس کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ وہ اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس کو ویپنائز کر رہا ہے, اس کی ہر سطح پہ اس کی جو ہے سپورٹ اس کو مل رہی ہے. لیکن ریجن کے جو دوسری مطلب یہاں جو ریجن کی بڑی کنٹریز ہیں اس پہ چائنا ہے, اس میں جناب روس ہے, وہاں سے اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. سپورٹ کی بات ہوتی ہے جس طرح بھی جمیل احمد خان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سپورٹ کیا جاتا ہے ریجن کی کنٹریز, لیکن اس طرح اوپنلی سپورٹ نہیں ملتی. تو جمیل صاحب یہ اوپنلی جو سپورٹ ہے کب اس ریجن کی جو بڑی پاورز ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوں گی یا کوئی ایسے بلاکس بن سکیں گے کہ جس طرح امریکہ اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, یورپینز کو, تو یہ ریجنل جو ہماری جو یہاں پہ پاورز ہیں یہ ریجن کے دیگر ممالک کو سپورٹ کریں؟ جب تک کہ نیٹو کی طرح وہ آپس میں ایگریمنٹ نہیں کریں گے, جیسے نیٹو کا ایگریمنٹ ایسا ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے اور چیپٹر 8 کے تحت جس کو ریجنل آرگنائزیشن کہتے ہیں, ویسے تو وائی سی بھی چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے, ای یو بھی چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے اور بقیہ ریجنل آرگنائزیشن چیپٹر 8 کے تحت بنائے گئے ہیں. لیکن انہوں نے یہ پروویژن رکھا ہوا ہے نیٹو اسٹیٹ نے ان کے آرٹیکل 17 کے مطابق کہ اگر ایک نیشن پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو باقی اس کو تمام نیشنز پہ حملہ سمجھا جائے گا. ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ان ملکوں کے درمیان. چائنا کے ساتھ ایران کا نہیں ہے, رشیا کے ساتھ ایران کا نہیں ہے. ایک وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ابھی, اور وہ ہے اسٹریٹجک ایگریمنٹ جس میں ایک چھوٹا سا کلاز اس میں ہے. تو یہ ایک پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, ان کا تو دوسرا انٹرسٹ بھی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, جس پہ کہ بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اسرائیلی لابی کی اور جس کے ثبوت موجود ہیں, نیٹ پر بھی موجود ہیں. تو وہ اس لحاظ سے وہ تو دوسرا رخ کا یہ ہو گیا. تیسرا اس کا ہسٹوریکل رخ یہ ہے کہ 1897 سے لے کے اب تک اگر ایک لمحے کے لیے احاطہ کر لیا جائے تو 1897 میں زائونزم کی بنیاد سوئٹزرلینڈ میں رکھی گئی. ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہاں ایک وطن بنے گا اسرائیل, وہ بن گیا. 554 ممالک کو 554 شہروں کو مسمار کر کے چھوٹے بڑے فلسطین کے وہ قابض ہو گئے. 67 میں مزید قابض ہو گئے. تو میں آ جاتا ہوں کہ یو این او کی باقی فعالیت پر بھی, کیونکہ میں نے یو این او میں کافی عرصہ کام کیا ہے, سربراہی کی ہے کافی ملکوں کی. تو اس میں یہ ہوا کہ اس کو کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کی ایک ان کو سپورٹ ملتی رہی, اور وہ ملک جو کہ ویٹو پاور ہے, آپ نے بھی خود بتا دیا کہ 15
جو ممبرس ہیں سیکورٹی کونسل کے، اس میں سے 14 نے ایک فیصلہ کیا اور ایک نے ویٹو کر دیا۔ جب بھی اسرائیل کے مقاصد کے اہداف کے خلاف کوئی بھی چیز آتی ہے وہ ویٹو ہو جاتی ہے، یا امریکہ کے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 5 جو ویٹو پاورز ہیں ان کو یہ اختیار ہے۔ چائنا بھی ویٹو کرتا ہے، رشیا بھی لیکن کم کرتا ہے، اور وہ اپنے کسی ملک کے فیور میں اتنا زیادہ ویٹو نہیں کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے 2 کمپوننٹ ہیں، اور 2 کمپوننٹ یہ ہیں کہ ایک تو ان کا سیکریٹریٹ کمپوننٹ ہے جو کہ بہت فعال ہے، دوسرا اس کا پولیٹیکل کمپوننٹ ہے جو کہ سیکورٹی کونسل ہے۔ اور سیکورٹی کونسل لیکن یہ جو دونوں کمپوننٹ جو اس کے ہیں، کمپوننٹ اس کی آپ بات کر رہے ہیں، دونوں اپنے مفادات کے لیے تو فعال ہیں لیکن دنیا کے لیے ہمیں اس طرح سے فعال نظر نہیں آتے۔ چلیں پروگرام کا بالکل وقت میں ہمارے پاس ختم ہونے کا، لیکن اس پوری صورتحال میں خان صاحب اینڈ گیم آپ کو کیا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ جو وار ہے یہ پوری ریجن میں پھیل جائے گی کہ کہیں نہ کہیں چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی؟ کیا فورس کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سچویشن اگلے 2 سے 3 دن میں اور کلیئر ہو جائے گی کہ ایران ایکچولی کیا کرتا ہے۔ اب گیم جو ہے نا ایران کے ہاتھ میں ہے، ان دا سینس کہ اگر وہ سکم کر جاتے ہیں تو کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے ریزسٹنس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اسرائیل کے خلاف، تو اب اسرائیل اور امریکہ کے لیے بھی ایک عزت کا سوال بن گیا ہے کہ جی کہ انہوں نے ایران کو سبجوگیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے خیال میں جیسے جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا ایمبیسڈر صاحب سے، جمیل صاحب سے، کہ when will the Asian powers come in the game، میرے خیال میں جیسے جیسے ایشین پاورز کے انٹرسٹ کو تھریٹن ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آلموسٹ چائنا جو ہے وہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے چائنا کے اندر، وہ اپنے $400 بلین اس طرح تو ویسٹ نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مجبور ہو جائیں گے۔ جتنا اسرائیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایران کے اوپر اٹیک کرے گا، ڈسٹرکشن کرے گا، اتنا وہ مجبور کر رہا ہے ایران کو بھی اور دوسری پاورز کو بھی کانفلکٹ کے اندر آنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور جیسے ہی ان کے مفادات ہٹ ہوں گے بڑی پاورز کے، they will come into the conflict۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا قاضم صاحب اہم کوشچن ہے، کیا اس وار کے نتیجے میں رجیم چینج ہوتی ہے آپ کو نظر آئے؟ کیونکہ رجیم صرف نہ ایران میں ہونے کا خطرات موجود ہیں، اسرائیل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ نیتنیاہو کو مقامی طور پہ ایک پریشر ان پہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اوبیسلی اسرائیل میں حکومتیں گرتی رہتی ہیں، آپ ان کے اوپر جو مرضی کرٹیسزم کریں، اینڈ آف دا ڈے ایک اوپن سوسائٹی انہوں نے اس حد تک رکھی ہوئی ہے، میڈیا بھی وہاں پہ پہنچ گیا، میڈیا دکھا بھی رہا، وہ اپنی مظلومیت کا رونا بھی رو رہے ہیں، تو وہاں پہ تو حکومتیں گرتی رہتی ہیں، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل واضح ہے، حکومت وہاں پہ جو بھی ہوگی انہوں نے کرنا یہی ہے، پالیسی سیم ہی رہے گی۔ دوسری طرف ایران کا اندر ایشو یہ ہے کہ ریزنٹمنٹ ہے لوگوں کی، ایک کلوز سوسائٹی ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنی سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ ایک رات میں ختم ہوگی۔ انٹیلیجنس کس نے دی؟ اندر سے دیکھیں نا، لوگ ڈسگرنٹل لوگ ہیں جو دے رہے ہیں، تو دونوں سوسائٹیز میں فرق ہے، پر اینڈ آف دا ڈے دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی جلدی وہ اس کو ادھر رجیم چینج کر سکیں گے۔ ایران از ناٹ لائک افغانستان کے وہ جائیں گے اور ایک دم سے میلٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ آپ عراق کو بھی اس وقت ایران ہی سمجھیں، وہاں پہ جو پاپولیشن ہے، وہاں پہ جو ان کا اثر و رسوخ ہے، تو مجھے نہیں لگتا، اور یہی وجہ ہے جو سعودی عرب کے فارن منسٹر نے کال کی فوراً ٹو میک شور کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایران کی حکومت اتنی جلدی مجھے کہیں پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مطلب وہاں پہ جو سپریم لیڈر ہیں، جو ان کی اتھارٹی ہے، وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایروڈ ضرور ہوگی، اس پہ کوسچنز بھی ضرور آئیں گی، لیکن فی الحال ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی انٹرنل جوسل بھی تو ہے نا، جو ادھر کا کلرجی ہے، ملا حضرات ہیں، وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ادھر وہ بڑے مسائل ہیں ان کے آپس میں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سابق جو ایرانی صدر ہیں محمود احمد نژاد، انہوں نے ایک بڑی جو ایک اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جو پوری ایک کس طرح لوگ اسرائیل کے ساتھ کنیکٹ تھے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایران میں، اس کی جو پوری کہہ لیں کہ تحقیقات کے لیے ایک یونٹ بنتا ہے، اس کو جو ہیڈ کرنے والے ہیں وہی موساد کے لیے کام کرتے، تو اس طرح کے جو ان ہاؤس تھریٹس ہیں ایران نے اسے بھی لڑنا ہے، اور ساتھ میں جو اس کو باقی خطرات یورپ امریکہ سے اور اسرائیل سے ہیں ان کو بھی کنفرنٹ کرنا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دی۔